हालेलुया। उसी खुदावंद के जलाली और बरकत नाम में हम सब मिलकर खुदावंद के हुजूर में एक नारा बुलंद करेंगे, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। बैठ जाइए। आज मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से और खुदावंद के उस पाक नाम से लबरेज और भरा हुआ है कि हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज हमारे चर्च की गैदरिंग मस्बत से लेकर कुर्सियों तक बिल्कुल फिल है और भाइयों के भी अच्छी बात है। हालेलुया। मैं अक्सर भाई साहब से कहता हूँ, भाई साहब विजिट और कलीसिया के साथ हम आएंगे, उनके साथ बैठना, बातचीत करना एक बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट सामने आता है। और भाई साहब ने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और हम लोग इस फ्राइडे को लारा टाउन में थे और हम तकरीबन सभी घरों में गए और हमने दुआ की और सभी घरों में हमने जाकर खुदावंद के नाम की मुनादी की और देखे खुदावंद दुआओं को सुनता और जवाब भी आप काफ़ी एक्टिव हैं और इसी मसा में हम आगे बढ़ेंगे। इंसान को खुदा ने बनाया और खुदा ने उसके हिस्सों को भी बनाया। आज हम इंसान के दो हिस्सों के ऊपर बात करेंगे, द फर्स्ट हेड सर और दूसरा जिससे मैंने इसको छुआ है हेड, सर और हाथ। इन दोनों की बड़ी अहमियत है बाइबल के अंदर। इस राज को हम आज बाइबल में देखेंगे और हमारे पास सिर्फ 25 मिनट्स है आज अशायद लुबानी में। तो जल्दी से एक हवाला निकाल लीजिएगा शीर की किताब में से, खरूज की किताब 29 चैप्टर और उसकी 10 वर्ष से मैं आज आपके लिए खुदा का कलाम पढ़ूंगा। हमेशा की तरह हम एक नई बात बाइबल मुकद्दस में से अपनी ज़िंदगी के ऊपर लेंगे। लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, खरूज की किताब उसका 29 चैप्टर और उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है, फिर तू उस बछड़े को खैमा इज्तिमा के सामने लाना और हारून और उसके बेटे यानी काहिन और उसके बेटे अपने हाथ उस बछड़े के सर पर रखे, फिर उस बछड़े को खुदावंद के आगे खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर ज़िबा खुदा का करम। जब आप किसी के सर के ऊपर हाथ रखते हैं, चाहे वो बरकत के वसीला से हो, जब आप प्यार देने के लिए अपने से छोटे के सर पर हाथ रखते हैं, वो बरकत वाली बात है। जब आप अपने बेटे और बेटियों के सर के ऊपर हाथ रखते हैं तो वो बरकत वाली बात है। लिखा हुआ है ये खास कर किताबों के अंदर कि जब अय्यूब अपने बेटे और बेटियों को सुबह सवेरे देखता तो उनके सरों पर हाथ रखता और दुआ भी करता था। ये सर खुदा ने बनाया, इसको इंसान का सबसे अव्वल वाला पोषण, बरकत यहाँ से अंधेरी जाए, और हाथ खुदा ने उसको बरकत का जरिया भी ठहरा दिया। और अगर हम पुराने अहदनामे में देखते हैं, शरीयत में देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी सोख्तरी कुर्बानी मज़बा के ऊपर ज़िबा करने के लिए लाई जाती, उसके ऊपर काहिन और उसके बेटे हाथ रखते और तब उसको ज़िबा के लिए मज़बा पर लाया जाता। इनफैक्ट इंसान के साथ खुदा ने अपनी बरकत को जारी कर रखा।
کے سر کے اوپر پیار دینا، کسی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کو دعا دینا، یہ بہت ہی قدیم رواج ہے، برکت کا وسیلہ ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا کے مذبح کے اوپر جب بھی سوگندی قربانی کے لیے کوئی چیز لائی جاتی تو سب سے پہلے اس کے سر پر کیا کرتے؟ برکت دیتے۔ اس سوگندی قربانی میں کاہن اس کو برکت دیتے، کاہن اس کو خدا کے حضور میں لانے کے لیے، اس کی پاک میز کے سامنے لانے کے لیے کیا کرتا؟ اس کو برکت دیتا۔ یہ راز ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے گھرانے، انفیکٹ اس سے فرسٹ ویک میں، ہر منتھ کے فرسٹ ویک میں بہت ساری چیزیں بانٹنے کے لیے، بہت ساری چیزیں خدا کے گھر میں لانے کے لیے دیتے کہ، اور کئی کہتے بھائی صاحب اس پہ دعا کرتے، ذرا ہم نے ان کو بانٹنا۔ کیا کرنا ہے؟ حضوری، ایک دو طرح کا کنسرٹ، خدا کے ساتھ ایک طرح کا بھاگ کر دینا، یہ عہد عتیق میں ہوتا تھا۔ آج بھی بہت سارے چرچز میں، بہت سے جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ دعا ہاتھ رکھ کے اس پہ کی جاتی ہے اور پھر اس کو چیز کو آگے لے جایا جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آگے چلتے ہیں، شریعت میں رہتے ہوئے احوال کی کتاب نکال لیجیے گا، اس کا پہلا۔ آج ہمیں زندگی کہ اس کلام کو سمجھنا ضرور ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ ساتھ اپنی مذہبی ریلیجنل تعلیم کے بارے میں بھی ہر طور سے علم ہو۔ احوال کی کتاب پہلا باب اور اس کی فورتھ 4 آیت سے میں آپ کے لیے بولوں گا۔ لکھا ہوا ہے، اور وہ سوگندی قربانی کے جانور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا، تاکہ اس کے لیے کفارہ لوہی تصدیق ہوگی۔ اسی بات کی تصدیق ہوگی، اس سے جسٹیفائی، صاف طور پر یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے سر پر کیا کرے گا؟ تب اس کا کفارہ پورا ہوگا۔ دعا نہیں کی گئی، خیریت نہیں مانگی گئی، اس چیز کی ہاتھ نہیں رکھا گیا کاہن کا اس کے اوپر، اس میں شامل نہیں کیا گیا خدا کے کلام کو، اس کے اوپر بائبل نہیں پڑھی گئی، اس کے اوپر کلام نہیں پڑھا گیا، تو پتہ نہیں کہ تیری یہ قربانی سوگندی خدا کے حضور میں پوری ہوتی ہے یا ضروری ہے۔ یہ لازم ہے کہ ہم ہر ایک بات میں خدا کو یاد رکھیں، یہ لازم ہے کہ ہر ایک کام میں ہم خدا کو آگے آگے رکھیں اور ہم پیچھے۔ جب ہم خدا کو آگے رکھتے ہیں، جب اس کے پاک کلام کو آگے رکھتے ہیں، جب اس کے زندہ نام کو آگے رکھتے ہیں، تو پھر ہر ایک کام میں وہ آسمان سے اپنے فرشتے زمین پر بھیجتا ہے اور وہ آپ کے آگے آگے جاتے ہیں اور آپ کی سب کام کرتے ہیں۔ تیرا کلام میرے راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے ہے یہ زندگی بدلنے والا، ہے یہ سچائی سے بھرا ہوا کلام، ہے یہ آپ کی ہر دور سے کام کرنے والا کلام۔ زندگیاں اس سے آویزاں ہو جاتی ہیں اور تیرے ہاتھ سے برکت آئے گی۔ جن کو تو ہاتھ لگائے گا تجھ کو برکت بخشے گی۔ استشنا آئے، ابھی ہم شریعت میں رہتے ہیں، بائبل کو پڑھنا، سیکھنا اور اپنی روحوں کے لیے لینا ہماری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے۔ اور لکھا ہے شریعت کے اندر ہی استشنا، دا لاسٹ بک آف دا توریت۔ ابھی یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بائبلوں کے نام پڑھ رہے تھے، یہ بڑا اچھا ہے۔ استشنا
دا 14 چیپٹر، اس کا 14 باب اور اس کی 27 آیت آپ کے لیے پڑھی جائے گی، اور خداوند کے زندہ کلام کو آپ کے لیے پڑھنا میرے لیے باعث فخر ہوگا۔ احباب، استشنا کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 27 آیت سے میں آپ کے لیے خدا کا کلام پڑھوں گا، ذرا سن لیجیے گا۔ لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں اندر، اور لاوی کو جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہے چھوڑ نہ دینا، کیونکہ اس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں ہے۔ آگے لکھا ہوا 3 برس کے بعد تو تیسرے برس کے مال کی ساری دہریکی نکال کر اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا، تب لاوی جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں، اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں آئیں اور کھا کر سیر ہوں، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں کو جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے۔ تیرے ہاتھ میں برکت بھی جا سکتی ہے، تاکہ ہر ایک کام میں برکت کس طرح شامل ہو سکتی ہے، یہ بائبل میں لکھا ہو، بالکل واضح طور پر کلیئر۔ وہاں پہ استشنا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے زندگی کے کاموں کو، اپنی زندگی کے ہر ایک حصے میں سے اگر تو خدا کے لیے لے کر آتا ہے تو خدا کے کاموں میں صرف کرتا ہے، بیوہ اور یتیم کے لیے تو اپنا دل نرم رکھتا ہے، تو وہ خداوند جس کے لیے تو یہ سارا کام کر رہا ہے وہ تیری زندگی کے اوپر نگاہ کرے گا اور تیرے ہاتھ کے اندر برکت آ جائے گی۔ تو جس کے لیے دعا کرے گا خداوند اس کے لیے اپنا برکت آئی ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں خدا کے کلام سے برکت نکلتی ہے۔ ایوب کے نبی کے صحیفے میں 37 کی 7 میں لکھا ہوا ہے کہ آدمی کے ہاتھ پر اس نے مہر کا رکھی ہے تاکہ وہ برکت حاصل کرے۔ اور ابھی ہم آگے چلتے ہیں یسوع مسیح کی تعلیم کی طرف۔ کس کی تعلیم کی طرف؟ یسوع مسیح، سر پر ہاتھ رکھنے کے حوالے سے۔ اور میں ایک جگہ پہ نا تھوڑا لیٹ پہنچیا، کہ اس کو پہلے نا کوئی 2-3 بندے ایک جگہ پہ بیٹھ کے نا بڑی گرم جوشی دے نال ایک گل تے بحث کری جا۔ آج میں پوچھا جی گل کی ہوئی؟ اور بھائی جی دسو بھائی صاحب اے بندہ میرے نال بحث کرتا پیا ہے کہ سر تے ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ بندے نے کیا ہے خدا کے کلام ایک لکھیا ہے، کسی بھی بائبل دے وچ، کسی بھی صحیفے چ، کسی بھی خط تے، کسی بھی جگہ تے اے لکھیا ہے کہ تسی کسی بھی آدمی، عورت یا مرد یا بچے یا بوڑھے یا بزرگ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا نہ کرنا۔ اللہ پاک صاحب نے کہا تو میں کیا پھر تمہیں بھی بحث کری جا رہا؟ جب تک تم خدا کے کلام کو نہیں جانتے، جب تک تم بائبل کو نہیں پڑھتے، تب تک تم اپنی طرف سے کوئی بھی قیاس ارائی نہ کرنا۔ نکالے نئے احکام سے متی کیے تھے دا بک آف میتھیو 19 چیپٹر 19 باب، بیٹے سبا پڑھنا ہے 19 باب کی 13 آیت۔ یسوع مسیح کی تعلیم سن لے جی، سر اور ہاتھ کے متعلق آج ہم بائبل میں سے پڑھ رہے ہیں۔ متی کی انجیل 19 باب 13 آیت سے بیٹے پڑھو۔ اس وقت لوگ بچوں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ ان پر کیا کرے؟ یسوع المسیح کا ہاتھ اس نئی نسل کے اوپر جا رہا ہے، وہ آنے والی پیڑھیوں کے اوپر جا رہا ہے، اس سے برکت نکلتی
بچوں پر ہاتھ رکھا, ان کو اپنے پاس بلایا, ان کو برکت کا وارث بنانے کے لیے خداوند نے ان کو اپنے پاس بلایا. اور یسوع مسیح خود بچوں کے سروں پر کیا کر رہے ہیں, ایسے ہی لکھا ہوا ہے. پھر پڑھو 13. اس وقت لوگ کوئی مشرق سے, کوئی مغرب سے, کوئی شمال سے, کوئی جنوب سے, چاروں اطراف سے آئے ہوئے تھے. بڑا بگ کراؤڈ, بڑا مجمع, بڑا وہاں پہ کراؤڈ, بڑا رش. اور وہ خدا یسوع مسیح کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں. اور مقصد کیا ہے ان کا, کہ مسیح ان کے سر پر کیا کرے اور ان کو برکت. پڑھو بیٹے. لوگ بچوں کو یسوع کے پاس لائے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا دے مگر شگیردوں نے انہیں چھوڑا. لیکن یسوع نے کہا, بچوں کو میرے پاس آنے دو, انہیں منع نہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے. خدا کی بادشاہی جو کوئی خداوند پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی. زور سے کہیں ہاللویا, ہاللویا, ہاللویا. وہ آپ کو بلاتا ہے, He calling you. وہ آپ کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہے, وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے, وہ آپ کی زندگی کے ساتھ اچھی طور سے کام کرنے والا خدا, وہ المائٹی زندہ خدا. اس کے بعد ایک سچے اللہ تبدیل ہے. And the other, ایک اور چیز, ہم آگے چلتے ہیں, پڑھتے ہیں جی مرکز 5:23, آخری 5 منٹ ہے جی. مجھے وعدے کی سرزمین کے مطابق within 20 منٹ اس میسج کو کلوز کرنا ہوں. جی پڑھو بیٹے, مرکز 5:23. اچھا اور یہ کہہ کر خداوند یسوع مسیح سے بہت ساری منت کی جا رہی, انفیکٹ ریکویسٹ کی, گڑگڑانا آنسوؤں کے ساتھ. یعنی ایسی منت, ایسی ریکویسٹ ہے کہ جس کے آگے نہ کا کوئی جواب ہی نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ بندہ بالکل مرنا نہ ہو جاتا ہے. ایک وہ ریکویسٹ ہے, یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے اور سامنے زندگی کھڑی ہے, سامنے نور کھڑا ہے, سامنے یسوع مسیح کھڑے ہیں. شروع سے پڑھو. اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی, یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے, کہ میری چھوٹی بیٹی کیا ہے جی, مرنے کو ہے. ہاں جی. تو اگر آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے. اگر تو آ کر اپنا ہاتھ اس پر رکھے گا تو وہ کیا ہو جائے گی, وہ اچھی ہو جائے گی. شفا اس کے ساتھ کام کرنے شروع کر دے گی, ہر ایک بیماری اس میں سے جاتی رہے گی. فضل جو تجھ میں ہے وہ اس میں داخل ہو جائے. اس زندگی سے بڑا ہوا, وہ راہ کو روشن کرتا ہوا, وہ ہر ایک بیماری کو شفا میں بدلتا ہوا, وہ اندھوں کو روشنی دیتا ہوا, وہ لنگڑوں کے درد کو دور کرتا ہوا, وہ بیماروں کو شفا میں بدلتا ہوا. اور اس کا کبھی ہاتھ جب سر کے اوپر آ جاتا تو زندگی بن جاتی اور موت کا وہاں پہ وجود باقی نہ رہتا. جو کوئی خداوند کی پیروی کرے گا تو ڈھیرے میں نہیں بلکہ خداوند